बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तार काज़मी और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया है और ये फैसला है कि 90 रोज़ में खैबर पख्तूनख्वा और केपीके में इलेक्शन कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का भी फैसला कर दिया कि इलेक्शन देने की अथॉरिटी किसके पास है, इख्तियार किसके पास है। तो ये कहा गया है कि पंजाब में चूँकि असम्बली आजकल टूटी है, गवर्नर उस पर दस्तखत नहीं किए, तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने का पाबंद है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली तोड़ने की जिम्मेदारी गवर्नर ने अंजाम दी है, तो गवर्नर वहाँ पे तारीख दे सकते हैं। ये भी कहा गया कि सदर मुमलिकत ने जो तारीख दी है और वो तारीख देने का इख्तियार रखते हैं। आइनी तौर पर सदर के पास ये इख्तियार है कि जिस सूबे में गवर्नर असम्बली खुद ना तोड़े, वहाँ पर सदर मुमलिकत इस अमल को सरअंजाम दे सकते हैं। तो बड़ा सीधा सीधा फैसला है, 3-2 का फैसला है। और कहने वाले कहते हैं कि ये गैर मुतवक्को फैसला नहीं है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही थी पिछले कुछ दिनों से, पहले 9 रुकनी बेंच बना, फिर 5 रुकनी बेंच बना और फॉर्मेशन नजर आ रही थी ये 5-4 का बेंच है, ये 3-2 का बेंच है, उसी तरह सबसे ये नतीजा आया है। तो मैंने इसलिए कहा था कि पाकिस्तान की अदलिया के फैसलों के हवाले से अगर आपको ये जानना हो कि फैसला कैसा होगा, तो एक आम आदमी भी आपको बता सकता है। तो ये आम आदमी ही कह रहा था कि फैसला ये आएगा, और जो आम आदमी ने कहा फैसला वही आया कि अदालतों ने बिलाखिर फैसला कर दिया। यानी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि 90 रोज में इलेक्शन कराए जाएं, और ये आईनी तकाजा है। आइन ये कहता है कि 90 रोज में इलेक्शन कराए जाएं। इलेक्शन 60 रोज और 90 रोज दोनों तारीखों में कराए जा सकते हैं, लेकिन चूंकि अब मामला काफी ताखीर का शिकार हुआ है, तो इसलिए अदालत ने 90 रोज की ताखीर दी है। तो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है, और इस फैसले में बहुत सी चीजें, बहुत से ऐसे सवाल है जिनके ऊपर जिनका भी जवाब चाहिए, और वो सवाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले आपको इस बेंच की कुछ और हम बातें बता दें। ये 5 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मजहर, जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल ये 5 रुकनी बेंच था। इससे पहले जो 9 रुकनी बेंच बना था उसमें 2 जज जस्टिस मजार अली अकबर नकवी और जस्टिस इजाजुल हसन शामिल थे। इन 2 जजों पर एतराज किया गया और इसमें फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई। तो जिन 2 जजों ने एतराज किया, उनके अलावा बेंच में शामिल 2 जजों ने उस दरखास्त पर एतराज किया, आज पर नोटिस पर एतराज किया। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस या अफरीदी, ये 2 जज थे जिन्होंने इतराज किया। तो जिन्होंने इतराज किया उनको भी बेंच से निकाल दिया गया, जिन पर इतराज हुआ उनको भी बेंच से निकाल दिया गया। तो 4 जजों को बेंच से निकालने के बाद ये 5 जजों पर मुश्तमिल एक नया बेंच बना, जिसने 2 रोज समाअत की। तकरीबन 2 समाअतें हुई हैं, और दोनों समाअतों में जो रुझान था वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इसकी तारीख देने का इरादा रखती है। पहले तो इस दरख्वास्त के खुद नोटिस लेने पर बहुत इतराज था, क्योंकि जिन जजों ने ये दरख्वास्त फॉरवर्ड की थी वो गैर मुतल्लका मुकदमे में एक सरकारी मुलाजिम की नौकरी के हवाले से मुकदमा था, जिसमें शामिल बेंच के 2 लोगों ने, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मजार अली अकबर नकवी ने ये केस चीफ जस्टिस को फॉरवर्ड किया था कि वो इसका आज खुद नोटिस लें, और उनका फिर नोटिस लिया गया। और इसी बात पर इतराज हुआ था कि इन 2 जजों का क्या जाती इसके अंदर मफाद है कि इन्होंने ये दरख्वास्त फॉरवर्ड की और ये कहा और अपना नुक्ता नज़र पहले से बयान कर दिया कि इनको इस मामले में इसको नोटिस लेना चाहिए, और समझती है कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन ना होने का यानी नोटिस लेकर उसके बारे में फैसला करना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें कंट्रोवर्सी क्रिएट होने के बाद अब जो फैसला है उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा गया कि असम्बली तहलील होने के बाद 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराना लाजमी है। और चूँकि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली अलग तरीके से तोड़ी गई, पंजाब की असम्बली अलग तरीके से तोड़ी गई, और दोनों जगहों पे इलेक्शन की डेट के लिए अब अथॉरिटीज़ का भी डिसाइड कर दिया गया है। पंजाब में जो इलेक्शन होंगे उसकी डेट इलेक्शन कमीशन देगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन होंगे उसकी डेट गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली देंगे। तो ये तफसीली फैसला है, इसकी कुछ डिटेल्स और भी आएंगी। लेकिन इसमें जो 2 जजों ने खिलाफ किया, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने, उन्होंने कहा कि ये दरखास्तें ही नाकाबिल समाअत है। उन्होंने इन दरखास्तों को सिरे से मुस्तरद कर दिया, और इन्होंने कहा कि अदालत को अपना 184/3 का इख्तियार जो है वो ऐसे केसेस में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी आम इंतखाबात का तरीक़ेकार मुख्तलिफ होता है, लेकिन जो सूबों के इलेक्शन होते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं।
اب یہاں پہ سوال جو سب سے بڑا ہے وہ 90 روز میں الیکشن کرانے کا حکم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اسمبلیاں ٹوٹے ہوئے تقریباً 45 دن ہو گئے ہیں، تو اور ان میں ڈیٹ کا فرق آئے گا۔ 14 جنوری کو پنجاب کی حکومت توڑی گئی تھی، اور شاید 16 جنوری کو اف آئی ایم ناٹ رانگ، یہ ڈیٹ آگے پیچھے ہو سکتی، 17 جنوری کو شاید خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑی گئی تھی۔ تو تقریباً کسی جگہ 43 دن ہے، 43 ڈیز، اور کسی جگہ 45 ڈیز ہے۔ تو الیکشن کا مطلب ہے کہ کو 1.5 مہینہ رہ گیا ہے سیاسی جماعتوں کے پاس الیکشن میں جانے کے لیے۔ لیکن سوال یہ کہ کیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے ملک میں جاری سیاسی بحران ختم ہو گیا؟ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر اس فیصلے کی تمام سیاسی جماعتیں، حکومت، ادارے سب پابند ہیں۔ عدالت عالیہ کے اس فیصلے کے اوپر، عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے کو ماننا سب کا فرض ہے، لیکن جو کہنے والے کہتے ہیں کہ اصل معاملہ ہے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کا۔ اس فیصلے کے آنے کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ کیا حکومت جو ہے یا وہ ادارے جو ہے وہ واقعی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر عمل کرنے پر راضی ہے، کیونکہ حکومت اس سے پہلے بہت سارے ایکسکیوز پیش کر چکی ہے، جن میں سب سے بڑا ایکسکیوز تو فنڈز کا نہ ہونا ہے، اور حکومت نے، الیکشن کمیشن نے بلکہ اپنی درخواست میں کہا تھا، اس جواب میں جو کہ تھا کہ ہم نے لاہور ہائی کورٹ سے یہ مانگا تھا عملہ کہ الیکشن کرانے کے لیے ہمیں عدالتی عملہ درکار ہے، تو ہمیں انکار کر دیا گیا تھا، عدالتی عملہ بھی دستیاب نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے اس معاملے میں یعنی یہ جواز اختیار کیا کہ اگر ہمیں عدالتی عملہ ہی نہیں ملتا تو ہم الیکشن کیسے کرائیں گے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے حکومت سے اس کے لیے فنڈ مانگے تھے، تو حکومت کے پاس الیکشن کرانے کا فنڈ بھی نہیں ہے، سیکورٹی مانگی تھی تو سیکورٹی اداروں نے بھی معذرت کر لی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کے اندر کچھ عرصہ پہلے سیلاب آیا تھا، اور پھر اس سیلاب کی وجہ سے پاکستان کے بہت سے علاقے متاثر ہو چکے ہیں، اور وہاں پہ بحالی کے کام بھی جاری ہیں، تو سیکورٹی ادارے اور باقی کے جو ادارے ہیں وہ ان معاملات میں مصروف ہے۔ حکومت کا موقع بھی یہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ان حالات میں نہیں کرائے جا سکتے۔ ملک میں بہت بڑا معاشی کرائسس ہے، اس وقت پاکستان کو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ڈیل کرنے میں سخت دشواری پیش آ رہی ہے، اور پاکستان کی جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ آلموسٹ آن دی ایج ہیں، اور دنیا کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی پریڈکشنز کر رہے ہیں۔ موڈیز ہماری ریٹنگ گرا رہا ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات کامیاب ہونے کے باوجود آئی ایم ایف نے پاکستان کو ابھی تک یعنی اس کا اپروول نہیں دیا کہ پاکستان کو قرض دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا۔ آئی ایم ایف کی طرف سے سٹاف لیول کا معاہدہ بھی یعنی زیر التوا ہے۔ آئی ایم ایف ہر دفعہ یہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات طے کرتا ہے اور پاکستان اس کے مطالبات مانتا ہے، لیکن وہ جب معاہدہ کرنے کی باری آتی ہے تو نئی شرائط پیش کر دیتا ہے، جس سے لگتا یوں ہے کہ پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر جو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا گیا تھا اس پر ابھی انٹرنیشنل طاقتیں قائم ہیں، اور وہ پاکستان کو سبق سکھائے بغیر بعد نہیں آئیں گی، اور پاکستان کو وسط ترین حالات میں یعنی اتنا اکنامک پریشر پاکستان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، اور شاید اس کی وجہ ہے کہ جب کسی ملک کے اوپر اکنامک پریشر ہوتا ہے تو وہ ملک کولیپس کر جاتے ہیں۔ روس کی مثال سب کے سامنے ہے، روس پر جب معاشی دباؤ آیا تو روس کی بہت ساری ریاستیں الگ ہو گئی، تو اتنا اکنامک پریشر پاکستان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ سب کو پتہ ہے کہ کیوں کی جا رہی ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد اسلامی ایٹمی ملک ہے، تو پاکستان اگر معاشی طور پر اگر کمزور ہوتا ہے تو پھر اس کی ایٹمی طاقت ہونے پہ یعنی کمپرومائزز کے کویسچن پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان حالات میں پاکستان کے اندر الیکشن ہونا ویسے ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ بھی جب عمران خان صاحب کی حکومت جاری تھی تو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر اس بات پر اتفاق کیا گیا تھا کہ جو نئے الیکشن ہوں گے وہ نئی مردم شماری اور حلقہ بندیوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو ابھی تو نئی حلقہ بندیاں اور مردم شماری کا پروسیس ابھی شروع ہوا ہے، یہ ابھی ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی ہے، تو حکومت کے پاس بہت سارے ایکسکیوزز ہیں، اور حکومت کی جو رفتار ہے اور جو اس کا جو موڈ ہے اور جو اداروں کا موڈ ہے وہ تو پہلے سے نظر آ چکا ہے کہ شاید سپریم کورٹ کی گیون ڈیٹ کے اوپر الیکشن نہ ہو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ دوبارہ عدالتوں میں جائیں گے، درخواستیں دائر کی جائیں گی، اور پھر اس میں توہین عدالت اور عدالت کے معاملے، اور پھر اس طرح یعنی وہ کہتے ہیں نا یہ معاملہ شروع رہے گا۔ لیکن ابھی کا جو فیصلہ ہے وہ تو عمران خان صاحب کی اس کو فتح سمجھا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک سیاسی کامیابی حاصل کی ہے، جس مقصد کے لیے انہوں نے اسمبلیاں توڑی تھی کہ وہ اس میں نئے انتخابات کرائیں گے، وہ اس میں کامیاب نظر آتے ہیں، جس کے پیچھے ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر آج وہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کے انتخابات میں جاتے ہیں اور ان کے نزدیک وہ اس وقت بہت پاپولر لیڈر ہیں، تو وہ ان تمام یعنی دونوں صوبوں کے اندر وہ کلین سویپ کر جائیں گے، اور دونوں صوبوں میں وہ بغیر کسی اتحادی طاقت کے وہ اپنی حکومت بنا لیں گے،
اور جب ان کی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکومت ہوگی اور اس کے بعد جب بھی وفاق پہ یعنی قومی سطح کے انتخابات جنرل الیکشن ہوں گے تو خاص طور 2 صوبوں کے اندر بیٹھے ہوں گے جہاں ان کی اپنی پولیس ہوگی, اپنی انتظامیہ ہوگی, اپنے افسر ہوں گے, اور پھر نیشنل الیکشن ہو رہے ہوں گے, تو پھر حکومت کے ہوتے ہوئے کوئی اور الیکشن جیت جائے یہ ممکن نہیں ہوتا. تو تمام پاورز وہ استعمال کر سکیں گے. ان کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے جس کو سپریم کورٹ نے پوری طرح سپورٹ کر دیا ہے, اور اس کے اوپر ظاہر ہے یہ سوال تو اٹھ رہے ہیں اور اس کے اوپر اعتراضات اٹھنے ہیں, اور یہ معاملہ جو ہے نا آج سے شروع ہو گیا ہے. تو سپریم کورٹ نے بجائے ایک بحران کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لگتا ہے کہ ایک اور بحران پیدا کر دیا. کل کو کیا ہوتا ہے, کل کو اس کی سیاسی جماعتیں کس طرح ریئیکٹ کرتی ہیں وہ اس کو ابھی سے آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. جو حکومت ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے اس کا بھی بائیک آؤٹ کر رہی ہے, اور وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وی آر ناٹ پریپیئر فار دی اینی الیکشن. لیکن چونکہ الیکشن کمیشن نے وہ ڈیٹ دے دی ہوئی تھی اراکین اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کے بعد, تو پھر مجبوری تھی ان کا بھی الیکشن میں جانا. لیکن تمام سیاسی جماعتوں نے جو پی ڈی ایم میں تھی, پی ڈی ایم سے باہر تھی, حکومت میں تھی, ماس پی ٹی آئی کے, جماعت اسلامی کے یا تحریک البیک کے, تمام جماعتیں بائی الیکشن میں بھی حصہ لینے کو تیار نہیں تھی. تو اب بھی کیا اگلے 45 دنوں میں یہ سیاسی جماعتیں الیکشن میں حصہ لینے پر تیار ہو جائیں گی, اور کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر من و ان عمل ہوگا؟ اس سے پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد کے اندر الیکشن کرانے کا حکم جاری کر چکی ہے, اور وہ حکم نامہ اس طرح کا تھا کہ یعنی رات کو عدالت نے حکم جاری کیا کہ کل صبح الیکشن ہو جانے چاہیے, ہر صورت ہوں گے, لیکن وہ الیکشن آج تک نہیں ہو سکے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے بعد پھر کہتے ہیں چراغوں میں روشنی نہ رہی. تو یہ معاملہ بھی چلے گا, اور یہ معاملہ شاید بہت لمبا چلے گا, اور اس وقت تک چلے گا جب تک سپریم کورٹ کا موجودہ بینچ, جس کے بارے میں یہ تاثر نہیں بلکہ لوگوں کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ یہ ایک ون وے ٹریفک ہے, ایک بائسڈ ہے, اور اس کا رجحان جو ہے سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس طرف ان کا رجحان ہے. اور بنیادی طور پر انہیں تحریک انصاف کا وہ کیا کہہ سکتے ہیں ہمدرد, یا ان کے نظریات سے اتفاق رکھنے والا بینچ کہا جا سکتا ہے, یا اس کے جج جو ہے ان کی جو توجہ ہے یا ان کا جو رجحان ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو لیگیسی چھوڑ کے گئے تھے ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ, یہ وہ لیگیسی ہے جو ابھی تک اس مائنڈ سیٹ کے اندر, اس فریم کے اندر قید ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کی جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ریلیف نہیں ملنا چاہیے, ان کو اقتدار میں نہیں آنا چاہیے, اور ان کا جو لائن آف ایکشن ہے اس کو ٹو نہیں کرنا چاہیے. تو اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ دے گا ڈیٹ کہ پنجاب میں کب الیکشن ہوں گے, اور صدر پاکستان 9 اپریل کی ڈیٹ ویسے ہی دے چکے ہیں. تو دیکھنا یہ کہ صدر جو ہے وہ اپنی 9 اپریل کی ڈیٹ پہ قائم رہتے ہیں یا کوئی نئی ڈیٹ دیں گے. اگر وہ 9 اپریل کی ڈیٹ پہ قائم رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے تقریباً کوئی 40 دنوں کے بعد وہ الیکشن خیبر پختونخوا میں ہو جائیں گے. اور پنجاب میں چونکہ پنجاب کی اسمبلی کو 3 روز پہلے توڑی گئی تھی اور خیبر پختونخوا کی 3 روز کے بعد توڑی گئی تھی, تو یہ فیصلے ہونے ہیں. تو بڑی خبر آپ کے سامنے ہم نے دے دی کہ 90 روز میں الیکشن کرانے کا عدالت نے حکم دے دیا ہے. اب وہ کہتے ہیں نا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, اور اب ایک نیا کھیل شروع ہو گیا ہے. اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ دیکھنا یہ کہ ادارے اور پاکستان کے جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں وہ کس طرف کھڑی ہیں. کیا وہ سپریم کورٹ کے اس حکم کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے اپنا کوئی رول ادا کریں گی, یا وہ پھر اپنے آپ کو اس پورے معاملے سے پیچھے رکھیں گی, اور یہ معاملہ بٹوین جو ہے وہ عدلیہ اور مقننہ کے درمیان رہے گا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.